سراج أهل الجنة فبلغه ذلك فقال أسمعت هذا قال نعم قال اكتب لي خطك فكتب بسم الله الرحمن الرحيم بعد البسملة ضمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة فقال اجعلوها في كفني حتى ألقاها ربي إلى آخره أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الشيخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد القادر فانیا وباقیا فی ذات جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه وجود جدی او کما قال الغوث عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. قال الشیخ عبد القادر الجیلانی الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالہیہ والنبوۃ مستفادۃ من وحی الملک وغیب الازل او کما قال الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. قال الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ تعالی اوحى الى نبی من انبیاء بنی اسرائیل ان لی عبادا یحبوننی وانا احبهم ویذکروننی واذکرهم ویشتاقون الی وانا اشتاق الیہم وینظرون الی وانا انظر الیہم. قال یا رب وما علامتهم الى آخره. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا خاتم النبیین. ہم حضور مخدوم شیخ شہاب الدین المعروف ڈیڑھ لال پاک رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں. آپ سب میرے اپنے ہیں, تمام عزت والے ہیں. میں اپنی گفتگو اپنے سبق کا آغاز کرنے سے قبل پنجابی زبان کے حضور کی نعت کے 2 سے 3 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں. آئیں حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. چل چلیے چل چلیے مدینے نو, چل چلیے مدینے نو, سواد پتا کوئی نہیں. چل چلیے جنہوں نے چلنا ہے نا حضور دی بارگاہ میں چوبے کا مل کے پڑھن جی. چل چلیے چل چلیے مدینے ڈٹھیاں غبیبانو بن ڈٹھیاں غبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں. بن ڈٹھیاں غبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں. اور یہ شعر آپ کی محبتوں کی نظر
बिन डिठिया हबीबानो जीवन दा मजा कोई नहीं। और आखिरी मिसरा आपकी मोहब्बत की नजर तक सोने दे चेहरे नो सिद्दीक ने आखिया सी, तक सोने दे चेहरे नो सिद्दीक ने आखिया सी, सरकार दी सो मैनो, सरकार दी सो मैनो, सरकार जिया कोई नहीं, सरकार दी तक सोने दे चेहरे नो सिद्दीक ने आखिया सी, सरकार दी सो मैनो, सरकार जिया कोई नहीं, बिन डिठिया हबीबानो जीवन दा मजा कोई नहीं। अजीज़ान गिरामी, आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक और कुतुबुल अक़ताब मुहियुद्दीन पीरान पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी सीरत तय्यबा पर शुहरा आफाक जो किताब लिखी गई जिसका नाम है बहजतुल असरार, सरकार गौसे जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा पर कलाइदुल जवाहिर, सुल्तानुल अस्कार, इन तमाम कुतुब में से मैंने चंद इबारतें आप हजरात के सामने तिलावत की। आप हजरात भी अगर मोहब्बत करेंगे, जैसे हजरत अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद कुरैशी साहिब दामजिल्लुल आली फरमा रहे थे, तो किबला आलम गरीब नवाज हुजूर ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के शहर मुबारक चिश्तिया शरीफ से बड़ा एक तवील सफर करके आया। मकसद यही था कि दीदार भी हो जाए और सरकार डेढ़ पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अपनी अकीदतों का कुछ हिस्सा पेश भी कर सकूं। अब अगर आप हजरत तवज्जो के साथ बैठे एक दफा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहें, सारे हजरत जो नाराज नहीं बैठे ना वो सुभान अल्लाह कहें। ये इको थोड़ा कम कर दे, आवाज बुलंद फरमा दे। मकसूद है चंद गुजारिशात आप हजरात के सामने रखनी है। अजीज़ान गिरामी, मैंने आप हजरात के सामने सूरह हज की आयत करीमा पढ़ी। तवज्जो मेरी तरफ रख, इधर से मेहमान, इधर से मेहमान, इधर से मेहमान आते रहेंगे, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ। इकबाल कहते हैं गरीब शहर हूं सुन तो ले मेरी फरियाद, गरीब शहर हूं सुन तो ले मेरी फरियाद, कि तेरे सीने में भी हो क़ियामतें आबाद। हाजी इकबाल कह गए थे, कहा खाके पंजाब अज़दमे ओ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज मेहरे ओ ताबिंदा गश्त। कहा सुनो ये जमीन ये जिंदा कैसे हुई, यहां तो कुफर था। ये पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर कुफर का चर्चा था, बुतों की पूजा होती थी, तो फिर यहां तौहीद के उजाले कैसे फैले। तो आप जवाब देते हैं, कहते हैं सुनो खाके पंजाब अज़दमे ओ जिंदा गश्त, पंजाब की जमीन जो जिंदा हुई है, फरमाया वो मेरे हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से हुई है। जमीनों को जो जिंदा किया गया वो इन औलिया की वजह से जिंदा किया गया। यानी जब तक जिस जमीन पे कुफ्र है वो जमीन मुर्दा है, लेकिन जब इस्लाम का बोलबाला होता है तो वो जमीन जिंदा हो जाती है, उसमें हयात आ जाती है। इकबाल कहते खाके पंजाब अज़दमे ओ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज मेहरे ओ ताबिंदा गश्त। फरमाते मेरा दिन जो रोशन हुआ, जिस सूरज से रोशन हुआ, उसे दाता अली हजवेरी कहा जाता है। और अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा, इस पूरे इलाके के अंदर ईमान की शुआएं और इस्लाम के उजाले जो फैले हैं वो मेरे हुजूर मखदूम शेख शहाबुद्दीन अल मारूफ डेढ़लाल पाक रहमतुल्लाह अलैह के आपके फैजान का सदका है कि यहाँ हर तरफ अल्लाह अल्लाह के नारे लगते हैं। कहीं मस्जिदें हैं, कहीं मदरसे हैं, कहीं कुरान की तिलावतें हैं। आइए अल्लाह के कुरान की तरफ चलते। इको अभी भी मेरे भाई जो साउंड वाले बैठे हैं तो ये इको खत्म कर दें। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह, फरमाया वो शख्स जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है। शआइरल्लाह,
اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا یہ صاحب مزار اللہ کے ولی جو ہے، فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مسجدیں اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن اللہ کی نشانیاں ہیں، ہاں جی یہ مزار اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جبل احد یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا اسے اللہ دل کا متقی بنا دیتا ہے۔ میرے پاس خطابت نہیں ہے، میں آپ کو زیادہ شعلہ بیانی نہیں سنا سکتا، قرآن و حدیث سے چند موتی سنانا چاہتا ہوں، آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ فرمایا اگر دل کا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کے پاس دل کا تقوی نہیں اسے نماز میں لذت نصیب نہیں ہوتی، جس کے پاس دل کا تقوی نہیں اسے مسجد کی طرف آتے ہوئے سکون نہیں ملتا ہے، جس کے پاس دل کا تقوی نہیں ہے وہ قرآن پڑھے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، جس کے پاس دل کا تقوی نہیں ہوتا وہ بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دے کے بھی چین کی نیند سوتا ہے۔ ہاں جی جس کے پاس دل کا تقوی نہیں ہوتا اسے نماز میں لذت چین قرار نہیں ملتا، حرام کھا کے اسے سکون ملتا ہے، لیکن جو دل کا متقی ہو جاتا ہے فرمایا جس کے پاس دل کا تقوی آ جاتا ہے پھر اسے قرآن کی تلاوت میں بھی لذت آتی ہے، مسجدوں کے اندر آتے ہوئے بھی سکون آتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی چین ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر دل کے متقی بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا میرے اولیاء کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، فرمایا اللہ تمہیں دل کا متقی بنا دے گا، اللہ تمہیں دل کا متقی بنا دے گا۔ میرے آقا کے غلاموں اس پرفتن دور کے اندر، آج اس پرفتن دور کے اندر جیسے حضرت سے فرما رہے تھے، میں انتہائی ادب کے ساتھ ایک بات تو عرض کرتا چلوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو ایک چیز کی تسلی کرانا چاہتا ہوں، کشتی تب جائز ہے جب سطر ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ جو کشتیاں آج ہو رہی ہیں دیکھنے والا بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور جو کشتیاں کر رہے ہیں وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں گھٹنوں سے لے کر یہاں تک ناف تک یہ مرد کا سطر ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا پہلوان اس کا خیال کرتے ہیں؟ وہ تو ظاہر کر کے کھڑے ہیں، تو پھر کشتی جائز کیسے ہوگی؟ آپ کہیں گے مولا حسن پاک، مولا حسین پاک نے بھی کشتی لڑی، پہلے زمانے میں بھی کشتیاں ہوئی، بھائی وہ کشتیاں ہوئی لیکن اس طرح نہیں ہوئی جیسے آج ہوتی ہیں۔ ساتھ یہ بھی وضاحت کریں نا جی، کشتی تب جائز ہے جب اس شرمگاہ کو چھپا کر آپ کشتی کریں۔ عرس ہوتے تھے لیکن جہاں عرس کے نام کے اوپر میلے ٹھیلے لگے، اس کا نام عرس نہیں ہے۔ عرس کیا ہے؟ یہ ہے عرس۔ میں واللہ باللہ سمت اللہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ میں سے سب سے کم نکمہ بندہ ہوں، آپ سب عزت والے ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے عرس مبارک، لفظ عرس کا معنی کیا ہے، عرس منایا کیوں جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے بھائی جس کے نام لیوا ہے نا انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، جن کے آپ نام لیوا ہے نا انہوں نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ اقبال کہتے ہیں یہ قبر، یہ کفن، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال، یہ قبر، یہ کفن، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال، مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ بتائیں نا ذرا آج یہ حضور ڈیٹھن پاک رحمت اللہ علیہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ آج آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں دربار پہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آپ کو دل کا چین ملتا ہے، دل کا قرار ملتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے، اس لیے آتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں بے نمازی کی مزار کبھی بنی؟ مجھے بتائیں جو قرآن کو نہ پڑھے اس کی کبھی مزار بنی؟ جو ماں باپ کا بے ادب ہو کبھی اس کی مزار بنی ہے؟ نہیں بنی۔ آؤ چلتے ہیں سرکار غوث العالمین کی بارگاہ میں، ولی بنتا کیسے ہے، ولی کہتے کسے ہیں، ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ سرکار غوث العالمین کا فرمان علامہ ابو الحسن شافعی رحمت اللہ علیہ نے بہجت الاسرار میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں سرکار غوث العالمین فرماتے ہیں، فرمایا الولایت ظل النبوہ، فرمایا ولایت جو ہے نا جی یہ نبوت کا سایہ ہے، الولایت ظل النبوہ، نبوت ولایت جو ہے یہ نبوت کا سایہ ہے۔ فرمایا ولی پر اللہ کے نبی کا سایہ ہوتا ہے،
اللہ کے نبی کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے. کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ اس نبی کا، وقت کے نبی کا اس پر سایہ نہ ہو، اس کی کملی کا سایہ نہ ہو. میں نے کہا جو ولی نماز نہ پڑھے اس پہ نبی کا سایہ کیسے ہوگا؟ جو ولی کہے میں مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، کتے اور ریچھ لڑاتا ہے، مجھے بتائیں اس پر نبی کا سایہ کیسے ہوگا؟ جو ولی بن کر داڑھی کٹواتا ہے اس پر نبی کا سایہ کیسے ہوگا؟ جو ولی بن کر اپنے آپ کو ولی کہلوا کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس پر نبی کا سایہ کیسے ہوگا؟ ولی کون ہوتا ہے؟ سرکار غوث العالمین قطب الاقطاب میران میر حضرت پیران پیر محی الدین عبد القادر الجیلانی بغداد معلیٰ میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں، فرمایا سنو الولایت ظل النبوہ، کبھی بھی دنیا کے اندر ہزاروں عبادتیں کرنے والا، قرآن پڑھنے والا ولی نہیں بن سکتا. کب بنے گا؟ فرمایا الولایت ظل النبوہ، جب نبی کا سایہ آئے گا ولی بھی بن جائے گا، اللہ کا محبوب. جو فرمائے جی وقت تھوڑا ہے میرے پاس، سفر میں بڑا لمبا کر کے آیا، مقصود یہی تھا کہ آپ کو پیغام دے سکو. تو فرمایا ولی پر نبی کا سایہ ہوتا ہے. اور فرمایا پھر آگے فرماتے ہیں، فرمایا وَالنُّبُوَّةُ ظِلُّ الْإِلَٰهِيَّةِ، فرمایا نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. وَالنُّبُوَّةُ وَالْوِلَایَةُ ظِلُّ النُّبُوَّةِ وَالنُّبُوَّةُ ظِلُّ الْإِلَٰهِيَّةِ. اور فرمایا ولی نبی کا سایہ ہوتا ہے، اور جو سایہ ہوتا ہے وہ اصل کے ساتھ متصل ہوتا ہے. فرمایا ولی نبی کا سایہ ہے. وَالنُّبُوَّةُ ظِلُّ الْإِلَٰهِيَّةِ، اللہ تو سائے سے پاک ہے. فرمایا نبی اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اور فرمایا جب نبی اللہ کا سایہ ہوتا ہے تو وہ مشرق کو بھی دیکھتا ہے، وہ مغرب کو بھی دیکھتا ہے، وہ شمال کو بھی دیکھتا ہے، وہ جنوب کو بھی دیکھتا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں وَالنُّبُوَّةُ مُسْتَفَادَةٌ مِّن وَحْيِ الْمَلِكِ، فرمایا نبی اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک جبریل آئے نہ، وحی لے کر آئے نہ، پیغام سنائے نہ. ولی نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا. فرمایا یہ سب ولی بنیں گے. فرمایا ولی تب بنے گا جس کو دیکھتے ہی محمد کا رب یاد آ جائے. لیکن مجھے بتائیں آج کے ولی جتنے بنے ہوئے ہیں کیا ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ ہاں جی، جیسے حضرت سے فرما رہے تھے سلوات بھوکے کے لئے رکھ دیا. اقبال کہتے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند، کہ جہاں شاہین کو بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کوے بیٹھے ہیں. وہاں کون بیٹھے ہیں؟ ورثے میں آئی انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند، کہ یہاں کوے بیٹھے ہیں. بیٹھنا کن کو چاہیے تھا؟ شاہینوں کو بیٹھنا. آج یہ نظام چل رہا ہے. اب غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سنو ان اللہ تعالی اوحا الی نبی من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی پر وحی فرمائی. توجہ میری طرف، انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی پر اللہ نے وحی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لی عبادن، اے انبیاء بنی اسرائیل سنو. بڑی عظمت دی، بڑی شان و رفت دی ہے. لیکن ان لی عبادہ، فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں، ان لی عبادہ، میرے آنے والے زمانے میں کچھ بندے ایسے ہوں گے یحبوننی، وہ مجھ سے پیار کریں گے، وَأُحِبُّهُمْ، میں ان سے پیار کروں گا. کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. مزہ اس میں ہے اللہ فرمائے میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ ان سے پیار کرتا ہوں. فرمایا ان لی عبادہ، ایسے میرے بندے آئیں گے یحبوننی، وہ مجھ سے پیار کریں گے، وَأُحِبُّهُمْ، میں ان سے پیار کروں گا. اور پھر فرمایا وَيَشْتَاقُونَ إِلَيَّ، وہ مجھ سے ملاقات کا شوق رکھیں گے، وہ مجھ سے ملنے کی تڑپ رکھیں گے، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے جذبہ رکھیں گے. راتوں کی تنہائیوں میں روئیں گے، سجدے کریں گے، گریہ زاری کریں گے. یا اللہ ہر ایک بندہ، باپ چاہتا ہے میں بیٹے سے ملو، مرید چاہتا ہے میں مرشد سے ملو، ہر ایک کی تڑپ ہے. کوئی چاہتا ہے میں وطن میں جاؤں، میں وہاں جاؤں، میں وہاں جاؤں. لیکن جو اللہ کے ولی ہیں یشتاقون الیہ، ان کا شوق کیا ہے؟ مال ہے،
دولت ہے، جائیداد ہے، شوق کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یشتاقون الیہ، اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے ملاقات کا شوق رکھیں گے. اشتاق الیہم، فرمایا وہ مجھ سے ملاقات کا شوق رکھیں گے اور میں ان سے ملاقات کا شوق رکھوں گا. فرمایا وہ مجھ سے پیار کریں گے، میں ان سے پیار کروں گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَيَذْكُرُونَنِي، اللہ فرماتے ہیں وہ میرا ذکر کریں گے. وَأَذْكُرُهُمْ، میں ان کا ذکر کروں گا. مجھے یاد کریں گے، میں ان کو یاد کروں گا. وہ میرا ذکر کریں گے، میں ان کا ذکر کروں گا. یار بتاؤ، چوکوں پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کی ماں بہن کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، چوکوں پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ہم کتنی غیبتیں اور چغل خوریاں کرتے ہیں. ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے اور جب مرتے ہیں تو کفن کے اندر چہرہ چھپا چھپا کے جاتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ ذرا زندگی کے سونڈ والے بھائی یہ کو تھوڑا ختم بھائی جان فرما دیں. توجہ میری طرف ہے نا جی، اونچی بات سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اونچی بات سے سبحان اللہ کہتے ہیں. فرمایا یذکروننی، وہ میرا ذکر کریں گے، وہ میرا ذکر کرے گا. فرمایا جو اللہ کی صدائیں لگانے والا ہوگا. ہاں جی، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا. فرمایا جس کے قلب کے اوپر اللہ کے ذکر کا ایسا نقش ہوگا، وہ بیٹھے گا تو کہے گا اللہ، وہ اٹھے گا تو کہے گا اللہ، وہ سوئے گا تو کہے گا اللہ. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے کھیتوں میں بیٹھ کر اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں. ایک بارات چلی، رات کا اندھیرا تھا، قافلہ تھا، شہراہ، سڑکیں نہیں تھی، راستہ بھٹک گئے. اب سوچنے لگ گئے رات کا اندھیرا ہے، راستہ کیسے ملے گا؟ کہتے ہیں ابھی پریشان کھڑے تھے، کھیتوں سے اللہ کی صدائے دل نواز آئی تو سوچنے لگ گئے، کہنے لگے پریشان نہ ہو، اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے، دیکھتے ہیں یہ کون ہے. وہ ایک بندہ چل کے گیا تو آگے سلطان باہو سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوگا؟ کہا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہو سکے تو ہمیں راستہ دکھا دو. کہا جانا کہاں ہے؟ کہا احمد پور سیال جانا ہے. فرمایا پھر آنکھیں بند کرو، میرے پیچھے چل پڑو. انہوں نے آنکھیں بند کی، سلطان العارفین سلطان باہو کے ساتھ چلے. فرماتے ہیں آپ نے فرمایا چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھولو، اور جب آنکھیں کھولی تو سامنے سرکار کا روضہ تھا، سامنے مدینہ المنورہ تھا. انہوں نے کہا بابا جی ہم نے احمد پور سیال جانا ہے. آپ نے فرمایا باہو جس احمد پور کو جانتا ہے وہ بس ایک ہی ہے. باہو جس احمد پور کو جانتا ہے وہ بس ایک ہی ہے جس کو مدینہ الرسول کہا جاتا ہے. میرے آقا کے غلاموں، گالیاں دے کر زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی گزارنا ہے؟ غیبت کر کے زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی گزارنا ہے؟ لوگوں کو برا بھلا کہہ کے زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی گزارنا ہے؟ چوکوں پہ بیٹھ کے جوانیاں لٹا دی ہیں یہ کوئی زندگی گزارنا ہے؟ کیسی زندگی ہے؟ فرمایا میرا رب فرما رہا ہے یذکروننی، وہ میرا ذکر کریں گے. وَأَذْكُرُهُمْ، جب وہ میرا ذکر کریں گے میں ان کا ذکر کروں گا. اگلا جملہ اگر آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑ جائے تو پھر کہنا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہاں جی سنو، ینظرون الیہ وانظر الیہم، وہ مجھے دیکھتے ہیں، وہ مجھے دیکھیں گے. ینظرون الیہ، اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا ینظرون الیہ، وہ مجھے دیکھیں گے. وانظر الیہم، میں انہیں دیکھوں گا، وہ میرا دیدار کریں گے، میں ان کو عزت عطا فرماؤں گا. فرمایا جس میں یہ شانیں پائی جائیں وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن جو سوٹے بھی لگا رہا ہے، بھنگ بھی پی رہا ہے، چرس بھی پی رہا ہے، بدن پہ لباس بھی مکمل نہیں ہے، نہایا بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، صاحب آپ کے عقیدے پہ قربان جاؤں آپ پھر بھی اسے ولی کہہ رہے ہیں. ولی ہے کون؟ میرے حضور سے پوچھا گیا، حضور فرماتے خیارکم الذین رؤوا اذا ذکر اللہ. فرمایا ولی اسے کہتے ہیں جسے دیکھتے ہی محمد کا رب یاد آ جائے. ولی کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھتے ہی محمد کا رب یاد آ جائے. آج جو روایت عرض کر رہا ہوں ڈیڑھ لال کی تاریخ کے اندر، آپ نے کسی عالم سے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میری نیاز مندی ہے، غزالی زمان کے در کا لنگر ہے، سنا رہا ہوں. سرکار غوث العالمین فرماتے ہیں ان عبد القادر فانیا وباقیا فی ذات جدہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، جب مر جاؤ گے پھر اللہ تمہیں زندگی عطا کر دے گا. حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا. مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو. آپ فرماتے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں.
لولو دے مٹھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے روک دے ول بچا ہو ہاں جی مرشد کا دیدار میں حضرت باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو فرمایا سنیے گا ذرا کمال ہو گیا سرکار غوث العالمین فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ پھر اللہ غوث جیسی زندگی عطا کر دے گا ہاں جی ڈڈلال پاک جیسی اللہ زندگی عطا کر دے گا آپ سمجھتے ہیں یہ مر گئے یہ مرے نہیں نقل مکانی کی ہے شفٹ ہوئے ہیں لیکن زندہ آج پھر بھی ہے عرش ہو رہا ہے یہ زندگی ہے نام ہو رہا ہے یہ زندگی ہے لوگ آ رہے ہیں یہ زندگی ہے چوم رہے ہیں یہ زندگی ہے خاک کو ماتھے سے لگا رہے ہیں یہ زندگی ہے نو نو راتیں بیٹھ رہے ہیں یہ زندگی ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لنگر مل رہا ہے یہ زندگی ہے عرش پر آپ آئے بیٹھے ہیں یہ زندگی ہے مرنا اور ہوتا ہے یہ زندگی ہے کہا جو محمد کے غلام ہوتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا بولے ذرا اونچی آواز سے اور اگر آپ کبھی جدان سلامت ہو تو علامہ جامی نے حضور کی بارگاہ میں فارسی زبان میں کچھ تڑپ اپنی بیان کی ہے اگر آپ اجازت دیں تو سنا دو آپ کو اونچی آواز سے سبحان اللہ سلطان حضور علامہ جامی کیا کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں فرسودہ جا پارا زیگی جیرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگی جیرا یا رسول اللہ دیلم پی مردہ وارا زیگی سیا یا رسول اللہ توجہ فرمائے حضور غوث اعظم فرماتے ان عبد القادر فانیاً فرمایا میں نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں نے محنت کی مخدوم کہلوانا آسان ہے پہلے خادم بنے پھر مخدوم بنے گے ہاں جی ایسے مخدوم نہیں بن سکتے میں اپنا نام لے رہا ہوں آپ کا نہیں آپ سارے مخدوم ہیں بڑی عزت والے سرکار غوث العالمین فرماتے ہیں انا نجیب الطرفین میں حسنی بھی ہوں میں حسینی بھی ہوں میری ماں نے جب مجھے جنم دیا میں ولی تھا لیکن 25 سال عراق کے جنگلوں میں کیوں کاٹے محنتیں کیوں کی مشقتیں کیوں اٹھائی فرمایا گھاس کھا کھا کے میں نے گزارا کیا کانٹوں پہ چلتا رہا 3 سال گزر جاتے حضرت خضر کہتے آپ نے یہی بیٹھنا ہے پھر سال نہ آتے میں بیٹھا رہتا فرماتے میں نے ترکاریاں کھائی بغداد کے جو وہ جگہ جو کوڑا کرکٹ کا مقام تھا فرماتے وہاں میں نے درویشوں کو دیکھا محنت کرتے ہوئے وہاں کے ٹکڑے اٹھا کے کھاتے ہوئے 25 سال کی محنت کے بعد فرمایا پھر اللہ نے مجھے مقام دیا یا غوث کیا مقام دیا فرمایا ان عبد القادری فانیاً عبد القادر کا وجود مٹ گیا فنا ہو گیا پھر کیا ہوا فرمایا باقیاً پھر اللہ نے مجھے بقا عطا کر دی اللہ نے مجھے بقا عطا کر دی عبد القادر کا نفس مر گیا پھر بقا ملی فرمایا میری خواہشات مر گئی پھر فنا ملی فرمایا سنے ذرا میری آرزویں مٹ گئی پھر مجھے بقا ملی اور جب بقا ملی تو پھر کیا ہوا فرماتے نظرت الى بلاد اللہ جمعہ کخردلت علی حکم اتصالی فرمایا میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رئی کا دانہ یہ کب ہوا فرمایا جب فنا کر دیا پھر بقا ملی جب فنا کر دیا پھر بقا ملی حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں ایک انگریز آیا اس نے دیکھا کہ بابا جی اللہ اللہ تسبیح ہے ہاتھ میں دانے گر رہے ہیں اس نے کہا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ مومن کا اسلحہ یہ کیا ہے بولے نا ذرا یار تجھے ناراض ہو بیٹھے یہ کیا ہے مومن کا اسلحہ ہے اس کے یہاں پستول تھا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کہا یہ میرا اسلحہ ہے کمال دکھاؤں اس نے پرندے پہ تانا گولی چھوڑی وہ پھڑ پھڑا کے زمین پہ گرا مر گیا پیر مہر علی شاہ صاحب زیر لب مسکرائے اٹھے وہی تسبیح اس میں پھیری وہ پھڑ پھڑایا اٹھا چلا گیا آپ نے فرمایا تیرا اسلحہ مارتا ہے محمد کے غلام کا اسلحہ زندہ محمد کے غلام کا اسلحہ زندہ کرتا ہے تو پھر میرا وجدان چاہتا ہے اس موقع پہ کہہ دو حضور کی بارگاہ میں جہاں
پیر مہر علی شاہ صاحب کو لنگر دیا، اتنے لوگوں کو لنگر دیا، آج ڈیڈھن پاک کے عرس میں ہم آئے ہیں، ہماری جھولیاں بھی بھر دیں۔ اور کیسے کہوں گا، بے خود کیے دیتے گئے انداز ہی جاوانا، بے خود کیے دیتے گئے انداز ہی جاوانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لو، پینے کو تو پی لوں گا، ہری عریض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، ہری عریض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغدادی کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو۔ توجہ فرمائے جی، ابھی شاہ صاحب نے بھی تشریف لانا ہے، سروری صاحب بھی ہیں، میں اپنی گفتگو کو آخری مراحل کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو سرکار غوث العالمین فرماتے ہیں ان عبد القادر فانیاً، فرمایا پہلے میں نے اپنے نفس کو مٹایا، وباقیاً پھر مجھے بقا ملی، اور جب بقا ملی تو پھر کیا ہوا؟ یہ جملہ تاریخ ساز جملہ کہہ رہا ہوں، پوری صاحب بہجت الاسرار کی پوری کتاب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حاضی وجود جدی، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ میرا وجود نہیں، حاضی وجود جدی، یہ میرا وجود نہیں۔ حضور پھر کس کا وجود ہے؟ فرمایا حاضی وجود جدی، یہ میرے نانا مصطفیٰ کا وجود ہے، یہ میرا وجود نہیں، یہ میرا وجود نہیں۔ یہ کس کا وجود ہے؟ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ کہا یہ مصطفیٰ کی ہیں۔ میں نے کہا یہ زلفیں کس کی ہیں؟ فرمایا مصطفیٰ کی ہیں۔ میں نے کہا یہ کان کس کے ہیں؟ کہا مصطفیٰ کے ہیں۔ میں نے کہا یہ لب کس کے ہیں؟ کہا مصطفیٰ کے ہیں۔ یہ رخسار کس کے ہیں؟ کہا مصطفیٰ کے ہیں۔ میں نے کہا یہ سینہ کس کا ہے؟ کہا مصطفیٰ کا ہے۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے ہیں۔ یہ پاؤں کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے جیسے مصطفیٰ پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی ویسے ہی عبد القادر پہ مکھی نہیں۔ یہ مصطفیٰ کا وجود ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب فنا ملے گی، جب فنا کر دیں گے۔ نہیں میری بلے بلے ہو جائے، یہ ولی جو ہوتے ہیں یہ بلے بلے والے نہیں ہوتے، یہ کہتے نہیں مر جائیں مٹ جائیں، پھر جو بقا ملے گی کہیں فرید فرید کے نعرے لگیں گے، کہیں فرید فرید کے نعرے لگیں گے۔ سنیں ذرا یہ مقام کیسے ملا؟ کہا میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا اور پھر میرا وجود نہیں رہا، میرے وجود کو مصطفیٰ کا وجود بنا دیا۔ اور پھر فرمایا سنیں ذرا، حاضی وجود جدی لا وجود عبد القادر، عبد القادر کا یہ وجود نہیں، یہ مصطفیٰ کا وجود ہے۔ یہ کس کا وجود ہے؟ یہ مصطفیٰ کا وجود ہے۔ لیکن یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ جب بندہ نفس کو مٹاتا ہے، جب نفس کے کہنے پہ نہیں چلتا۔ اب ایک تاریخ ساتھ حدیث سنانے لگا ہوں، اگر آپ بیدار بیٹھیں تو سبحان اللہ کے اور اونچی بات سے سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، اور میرا کوئی سبق جملہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ مولا علی خود راوی ہیں، فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی فرماتے ہیں میں نے خود سرکار سے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ سے سنا۔ حضور کیا سنا؟ مولا علی فرماتے ہیں وَهُوَ يَقُولُ، میرے آقا فرما رہے تھے عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کی روشنی ہے۔ یا رسول اللہ کیا جنت پہلے روشن نہیں ہے؟ فرمایا جنت روشن ہے، لیکن عمر جب جنت میں جائیں گے جنت اور سونی ہو جائے گی، جنت اور روشن ہو جائے گی، جنت اور چمک اٹھے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اچھا عمر کے جانے سے جنت چمک اٹھے گی؟ فرماتے ہیں اب یہی حدیث جب مولا علی نے بیان کی فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، یہی حدیث حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچی کہ مولا علی فرماتے ہیں سرکار سے میں نے سنا کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔
حضرت فاروق اعظم نے سنا تو مولا علی کے پاس آ گئے، کہنے لگے اسمعت ھذا من رسول اللہ، کیا آپ نے واقعی حضور سے سنا ہے؟ میرے آقا نے یوں ہی فرمایا ہے، اگر مہار شریف میں آپ کے مرشد آپ کا ذکر کریں اور کوئی آ کر آپ کو بتائے آپ کے مرشد آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ پوچھتے ہیں اچھا میرا ذکر کر رہے تھے، دوبارہ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے، دوبارہ بتاؤ کیا فرما رہے تھے، مجھے بتائیے۔ جب فاروق اعظم نے سنا مولا علی کے پاس آئے، کہنے لگے اچھا حضور سے سنا ہے، ذرا بتاؤ نا مولا علی حضور نے کیا فرمایا؟ مولا علی فرماتے میں نے کہا میں نے حضور سے سنا، سرکار فرماتے عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کی روشنی ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم نے سنا، آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں تو لکھ کر دو گے؟ کیا لکھ کر دو گے؟ فرمایا ہاں لکھ کر دوں گا۔ بیان کرنے والے کون؟ مولا علی، اور کہنے والے کون؟ فاروق اعظم۔ فرمایا اچھا پھر اکتب لی خطک، میرے لیے خط لکھ کر دو، میرے لیے ایک سند لکھ کر دو، اس پہ یہ لکھو۔ اب مولا علی نے لکھا، کیا لکھا؟ وہ حدیث پاک وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، فَكَتَبَ بَعْدَ الْبِسْمِلَةِ، حضرت مولا علی نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کر پھر نیچے لکھا دامینہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، علی ضمانت دیتے ہیں کس چیز کی؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ عز و جل، میں نے سرکار سے سنا، سرکار نے بھی اپنے رب سے سنا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہے۔ اب مولا علی نے لکھا فاخذها عمر، حضرت عمر نے وہی کاغذ لیا اور لے کر پھر اپنے گھر والوں کو فرمایا جب میرا آخری وقت آئے، جب موت کا وقت آئے، مجھے اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنی محنت پہ، اسلام کے احیاء پہ ناز نہیں ہے، مجھے کسی عمل پہ ناز نہیں ہے، ایک مہربانی کرنا، جب مجھے غسل دے لو، کفن پہنا لو، تو فرمایا میرے کفن کے اندر اجعلوہا فی کفنی، یہی کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا، یہی کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا جانے حسنین کا نانا جانے، فجعلوہا فی کفنی ہی، وہی کاغذ کا ٹکڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے کفن میں رکھا گیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم عقیدت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ سبق ملا ہے ہمیشہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ آج حضور دادا پاک رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں آئے ہیں تو یہ اپنی گرہ باندھ لیں، بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے بن جائیں۔ اور تیسری روایت جو عرض کر رہا ہوں، یہ بھی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب مسامرات الاخیار کے اندر اور علامہ نبہانی نے الشرف المحبت کے اندر یہ روایت بیان کی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں، یہ جملے اتنے پیارے ہیں۔ فرماتے ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا عزمت معہم الخروج الی الحج، میں نے کہا میں حج کے لئے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے 500 دینار اٹھائے، اپنی آستین میں رکھے، خرجت الی السوق، میں 500 دینار لے کر بازار کی طرف چلا، لِأَشْتَرِي آلَةَ الْحَجِّ، تاکہ جاؤں حج کے لیے احرام خرید کر کے لاؤں، تاکہ جاؤں میں حج کے لیے سامان خرید کر کے لاؤں۔ فرماتے میں بازار گیا، اور جب میں بازار میں گیا ابھی سامان خریدنے والا تھا، آردتنی امراتن، اچانک ایک عورت آئی، حجاب ہے، چادر میں لپٹی ہوئی ہے، لباس میں سکڑی ہوئی ہے۔ وہ عورت جیسے ہی آئی نا تو اس نے آ کر مجھے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد وہ عورت کہنے لگی یہ ڈیڈلال والوں قدر کرنی ہے اس جملے کی، اس عورت نے آ کر کہا انی امرأۃ شریفتن، انی امرأۃ شریفتن، میں سیدہ زہرا کی بیٹی ہوں، انی امرأۃ شریفتن، میں مولا علی کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں خون جو ہے وہ سیدہ زہرا کا ہے، ولی بناتن اوراتن، ہم نے زمانے کو ہمیشہ دیا ہے، کربلا میں بھی دیا ہے، بدر میں بھی دیا ہے، احد میں بھی دیا ہے، کبھی جعفر طیار کے بازو کٹے ہیں، کبھی اونو محمد کی وہ زندگیاں قربان کی ہیں، کبھی عباس کے بازو کٹے ہیں، ہم نے ہمیشہ قربان کیا ہے،
لیکن میں زہرا کی بیٹی ہوں. ولی بناتن اوراتن، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی مکمل نہیں ہیں. ہم چادر تطہیر کی مالکہ ہیں لیکن آج ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے مکمل نہیں ہیں. ہو سکے مہربانی میری بچیاں والیوم الرابع، آج چوتھا دن ہے، ایک وقت کا کھانا نہ ملے ہماری آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. ایک وقت کا کھانا نہ ملے ہمیں چین نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، ہمارے گھر کی چھت ہماری آواز سے گونج اٹھتی ہے. لیکن جس نے 4 دن سے کھانا نہ کھایا ہو اور ہو بھی مصطفیٰ کی بیٹی، کہنے لگی ولی بناتن اوراتن، میں کئی دن سے میری بچیوں نے، میں تو بھوکی ہوں گزارا کر لوں گی لیکن میری وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ جب مجھ سے کھانا مانگتی ہیں میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہاں جی، نمازیں بھی ضرور پڑھیں لیکن اپنے قرب جوار میں، آپ کے ڈڈلال میں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں آج بھی بچے رات کو کھانا ان کو نہیں ملتا، جہاں میرے بچے 10 قسم کے کھانے کھا کے اور پھر دکانوں پہ جا کے 40 50 کی شے کھا کے آتے ہیں. جب میرے بچے میری خواہش کے مطابق وہاں گوشت بھی ملتا ہے، سبزیاں بھی ملتی ہیں، ویجیٹیبل بھی ملتا ہے، ماں شام کو دودھ بھی پلا کے سلاتی ہے، نرم و گداد بستروں پہ سلاتی ہے. میں کسی دور دراز علاقے کی کہانی نہیں بیان کر رہا، ڈڈلال کی کہانی بیان کر رہا ہوں. آپ ڈڈلال پاک کے آپ مرید ہیں تو پھر آئے آج سے یہ عہد کریں، اگر اس صاحب مدار سے پیار ہے تو میرے ڈڈلال کے اندر، میرے علاقے کے اندر بچے کبھی بھوکے نہ سوئیں. پھر سمجھ جائیں ڈڈلال پاک آپ سے راضی ہے. اگر شام کو بچے جو ہے بھوکے سوئیں پھر سمجھ جائیں ڈڈلال پاک آپ سے ناراض ہے. سوچے تو صحیح یار، اگر شام کو بچے بھوکے سوئیں اور ماں سے کھانا مانگے، ماں کا کلیجہ پھٹ نہ جائے. ایک ماں ہے جو بچے کو بار بار بہلا کے کھانا کھلا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے اور مختلف قسم کی نعمتیں کھلا رہی ہے. وہی ایک بچہ ہے بھی قریشی، ہے بھی ہاشمی، لیکن ماں اسے کھانا نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ بچوں کو بہلا کے پھسلا کے سلا دیتی ہے. یہ میری کہانی ہے اور میں مصطفیٰ کے زمانے کی سیدہ زہرا کی بیٹی کی کہانی سنا رہا ہوں. کہنے لگی والیوم الرابع، آج چوتھا دن ہے، ما اکلنا شیئن، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں یہ جملے جب میں نے سنے میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میرے اوپر گریہ طاری ہو گیا، میری دھاڑیں نکل گئی. میں نے کہا سارا زمانہ تمہارا لنگر کھائے اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہیں 4 دن سے کھانا نہیں ملا. فرماتے ہیں فَتَرَحْتُ الْخَمْسَمِئَةَ دِينَارٍ فِي طَرْفِ دَارِهَا، میں عربی عبارت متن کے ساتھ محنت کر کے قبلہ عالم کے در کا لنگر آپ کو سنا رہا ہوں. دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا. بہوا کرانے والے بہت ہیں، ہاں جی نعرے لگوانے والے بہت ہیں، لیکن آج امت کے درد بانٹنے کی ضرورت ہے. آج امت کے آنسو پوچھنے کی ضرورت ہے. آج زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. کتنی جوان بچیاں ہیں جو دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے، ان کا رشتہ لینے والا کوئی نہیں ہے. آج ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے والا کوئی نہیں ہے. کتنے بوڑھے باپ ہیں جو محنت کر کر کے بوڑھے ہو گئے، ہاتھ پھٹ گئے، چہروں پر جھریاں آ گئی، لیکن وہ بچیوں کا جہیز اکٹھا نہ کر سکے، وہ بچوں کے لیے سامان جہیز اکٹھا نہ کر سکے. میں جب بھی یہ شعر پڑھتا ہوں میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھکنے نہیں دیتا، مجھے ضرورت کا یہ پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. کہا جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے، اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی مہندی کے رنگ سے محروم رہتی ہے. آپ نے کبھی منڈی میں جا کر دیکھیں، ایک بوڑھا ہے، بدن نحیف ہے، نثار ہے، ایک ریڑی ہے، 10-15 اس نے سیب رکھے ہوئے ہیں. میں بھی گیا اعلیٰ دکان پہ، 200 والا سیب میں نے خریدا. آپ بھی گئے 150 والا آپ نے سیب خریدا ہے. اس بابا کے پاس بھی چلے جاتے جو 3 دن سے خالی گیا ہے گھر. آج بھی اگر خالی گیا، اس کی بچیاں اس سے پوچھے گی میرے حضور کے غلاموں آج ضرورت ہے، سجدے بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ امت کے غم کو بانٹے، امت کی مشکلیں حل کرے. امام سجاد زین العابدین کا جب وقت وصال آیا، غسل دیا گیا، غسال نے جب پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہاں نشان تھے، اس کی دھاڑیں نکل گئی. مولا حسین کا بیٹا ہے، کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، کہا رات کا
اندھیرا چھا جاتا، زمانہ سو جاتا، امام سجاد زین العابدین جو کربلا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور کربلا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں نانا کرم نوازی کر، اے ہوا اگر تیرا گزر میرے نانے کے گنبد خضرا سے ہو میرا پیغام دے دینا، تیری امت نے بڑا ظلم کیا، علی اکبر کی جوانی بھی لٹ گئی، انہوں محمد کو ذبح کر دیا، خیموں کو آگ لگا دی اور تیری بچیوں کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھا دیا اور مجھے بھی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، ابن زیاد کے دربار میں جاؤں گا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یزید کے دربار میں جاؤں گا لیکن کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ میری رگوں میں زہرا کا خون ہے، ہم نے ہمیشہ دنیا کو دیا ہے، جھکنے والے نہیں، صداقت کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ کہاں سنو ذرا وہ حضرت امام سجاد زین العابدین کا جب وقت وصال آیا غسل دیا گیا، آپ کی پشت پہ نشان تھے، پوچھا گیا نشان کیسے ہیں؟ فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جاتا میرے امام زین العابدین جہاں سے نسل زہرا چلی ہے، فرماتے ہیں رات کو گٹو اٹھاتے پھر جہاں جہاں بیوہ عورتیں ہوتی ان کے گھروں میں ڈال کے آتے، جہاں یتیم بچے ہوتے ان کے گھروں میں ڈال کے آتے، یار اتنا میرے حضور نے قسم اٹھائی، فرما اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں سنو، ما نقص مال عبد من صدقۃ، اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے دیکھو، کبھی بے لباس کو لباس پہنا کے دیکھو، کبھی کسی فقیر کو پانی پلا کے دیکھو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ کتنی مائیں ہیں آج فٹ پاتھ کے اوپر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کتنی مائیں ہیں آج بوڑھے باپ ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ہوٹلوں کے اندر برتن مانجتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بچے جوان ہیں لیکن آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ولی وارث نہیں ہے، کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو کشکول ہاتھ میں لے کر گرمیوں کے اندر وہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا ان کے بچے بھی جوان ہیں لیکن کسی کا بیٹا ڈی پی او بن گیا، کسی کا بیٹا ڈی ایس پی بن گیا، کسی کا بیٹا ایس ایچ او بن گیا، آج وہ اپنے کام میں مصروف ہے، بوڑھے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ تو دنیا دار ہے، یہ بتاؤ اگر اس کا بچہ قرآن کا قاری ہوتا پھر یہ بھیک نہ مانگتا، یہ شاہی کرتا، اس کا بچہ اس کے پاؤں بھی چومتا، اس کی خدمت بھی کرتا، اگر اس کا بچہ عالم ہوتا تو پھر یہ خیرات مانگتا ہوا نظر نہ آتا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو جہاں ایم اے جہاں بی اے اور جہاں تم ڈگریاں دلواتے ہو وہاں محمد کا قرآن بھی پڑھا کر دیکھو، تمہارے بچے تمہاری نوکری کریں گے، تمہاری خدمت کریں گے۔ میرے آقا کے غلاموں آج درد بانٹنے کا وقت ہے۔ وہ مائی صاحبہ کہنے لگی والیوم الرابع، آج چوتھا دن ہے، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، بچیاں ہیں بھوک سے بلک رہی ہیں، آنسو پونچھ پونچھ کے تھک گئی ہو۔ فرماتے میں نے 500 دینار اٹھائے اور اس مائی صاحبہ کے آنچل پہ ڈالے، ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، جملہ دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے وہ مائی صاحبہ تو چلی گئی، اب میں سوچ رہا ہوں حج والے جب حج پہ جائیں گے وہ مجھ سے کہیں گے آؤ چلیں، تو جواب کیا دوں گا؟ جب حج والے بلائیں گے کہیں گے آؤ حاجی صاحب چلیں حج کے لیے، طواف کعبہ کر کے آئیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کے آئیں، جو کہے ہیں نا جی حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے انہیں پتا ہے جب بندہ جاتا ہے احرام باندھ کر اور بندہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک بڑا مزہ آتا ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بڑا مزہ آتا ہے، حجر اسود کو دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے، زمزم پیئیں بڑا مزہ آتا ہے، حتیم کعبہ میں جائیں بڑا مزہ آتا ہے، ملتزم سے لپٹ جائیں بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر بندہ جب مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تصور کرتا ہے یہاں حضور بچپن کے زمانے میں چلے ہوں گے، یہاں حضور مسکرائے ہوں گے، بڑا لطف آتا ہے، اور جب مدینہ میں جائیں تو آنسوں کی لڑیاں رکتی نہیں ہے، یاد آتا ہے یہاں حضور چلے ہوں گے، یہاں حضور علیہ السلام آپ چلے ہوں گے، بڑا مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو یار حاجیوں کو جواب دے لوں گا، لیکن مصطفیٰ کی بیٹی آئی تھی خالی نہیں لوٹانا، فرماتے وہ چلی گئی اور میں واپس آ گیا، خرج الناس لوگ حج کے لے گئے، وحجو حج کر کے آئے، وعادو اور جب لوٹ کر آئے تو فرماتے ہیں اب میں نے کہا اخرجو للقاء الاصدقاء والسلام علیہم، میں نے کہا اب جاؤں گا ان حاجیوں سے ملوں گا، میں جاؤں گا طواف کعبہ کرنے والوں کو سلام کروں گا، ان کی زیارت کروں
کروں گا، اور جب یہ پوچھیں گے تو میں اپنا حضور آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں جی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اور اونچی بات سے نعرہ تکبیر. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ لاہور میں تشریف لائے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ خاک پنجاب از دم و زندہ گشت، صبح ما از مہر اوتا بندہ گشت. انہوں نے کفر کا کلا کما کیا اور اسلام کو پھیلایا، اسلام کی روشنی عام کی ہے. فرماتے حضرت داتا پاک رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا پاک رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مدرسہ کے سامنے بیٹھے ہیں. توجہ میری طرف دی. جیسے ہی آتے ہیں نا جی شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں سروری صاحب، تو انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. توجہ میری طرف رکھیں. فرماتے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی مزار، اپنے آستانے، اپنے مدرسہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اسی دوران جو ہے ایک مائی صاحبہ کا گزر ہوا اور اس کے سر پہ دودھ کا مٹکا ہے. اور اس وقت پنجاب کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا راجو جوگی. وہ جادوگر تھا، جادو کا ماہر تھا، سفلی علم کیا کرتا تھا. داتا صاحب نے جب دیکھا نا کہ مائی صاحبہ دودھ کا مٹکا اٹھا کر اور اس راجو جادوگر کے پاس جا رہی ہے، تو داتا صاحب نے فرمایا مائی خاتون یہ دودھ ہمیں نہیں دو گی؟ اس نے کہا اگر داتا صاحب آپ کو دیا تو راجو جوگی جو ہے وہ ایسا جادو کرے گا شام کو میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلے گا. آپ نے مسکرا کے فرمایا میں محمدی غلام ہوں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، دودھ ہمیں دے دو. مقصود دودھ نہیں تھا. مائی صاحبہ نے مٹکا رکھا، داتا صاحب نے اس کی قیمت ادا کی، چند گھونٹ پیے، باقی دریا میں ڈال دیا، باقی دریا میں ڈال دیا. اب شام کو جب مائی صاحبہ نے اپنے جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکالا نا، سارے برتن بھر گئے، لیکن دودھ تھنوں میں ویسے کا ویسے. کمال ہو گیا. اور یہی بات ارد گرد کے دیہاتوں میں مشہور ہو گئی. اور جب مشہور ہوئی نا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، اب وہی لوگ جو سارے راجو جوگی کے پاس دودھ لے کر جاتے تھے، اب وہ سارے داتا صاحب کے پاس آتے ہیں، مٹکے اٹھا کے آتے ہیں. آپ تھوڑا پیتے ہیں، باقی سارا کا سارا دریا کے اندر. مقصود کچھ اور تھا. فرماتے اب جب راجو جوگی کا دودھ رکا نا تو اب وہ ایک دن خود چل کے آ گیا. پنجاب کا حاکم تھا، داتا صاحب کے پاس آ گیا، اور جب آیا نا بڑے نخوت سے آیا، بڑے تکبر سے آیا، بڑے فخر سے آیا. اسے اپنے جادو پہ، اپنے شعبدوں پہ ناز تھا. اسے نہیں پتا تھا یہ درویش کتنی طاقت والے ہوتے ہیں، ہاں جی ان کے اندر قوت کتنی ہوتی ہے، طاقت کتنا ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ جیسے آیا تو بڑے نخوت کے لہجے میں کہنے لگا دودھ رکوانے کے علاوہ بھی کوئی کمال رکھتے ہیں؟ یہ دودھ تو میرا رکوا دیا، کوئی اور بھی کمال جانتے ہیں تو دکھائیں. داتا صاحب پھر داتا صاحب تھے. آپ نے فرمایا میں محمدی غلام ہوں، عاجز بندہ ہوں، میں اس اللہ کا بڑا عاجز بندہ ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جن کے لڑ میں لگا ہوں نا وہ بڑی طاقت والے، جن کا نام میں لیتا ہوں نا وہ بڑی شان والے، بڑی طاقت والے، بڑی قوت والے ہیں. اور اگر وہ چاہیں تو زمین کو آسماں، آسماں کو زمین کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. فرماتے اب حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کمال نہیں دکھاتا، تم اپنا کوئی شعبہ دکھاؤ. اب اس نے کیا کیا؟ جرت طاقت جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد اس نے اپنے شعبہ دکھانے کے لیے جتنا زور لگایا، لیکن پورا جسم پتھر کا بن گیا، پورا جسم پتھر کا بن گیا. اور جب کوئی بھی شعبہ نہ دکھا سکا، پورے پنجاب نے، لاہور نے دیکھا وہی راجو جوگی جو ہندو تھا، جو کافر تھا، جو سفلی جادو عملیات کے کام کرتا تھا، وہ داتا صاحب کے پاؤں مبارک پہ سر رکھ کے کہتا ہے جس کا نام آپ لیتے ہیں اس کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے، اس کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے. یہ وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر نہیں کیا، کافروں کو مسلمان کیا، جنہوں نے کافروں کو مسلمان کیا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں صوفیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے تو 5 وقت کے نمازی بن جائیں، صوفیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے تو زہد تقوی ورع کے حامل بن جائیں، صوفیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، ان کے مشرب پہ چلنا ہے تو پھر آئیں ان کے سیرت کا مطالعہ کریں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم عہد کرنے آتے ہیں کہ حضور مخدوم ڈڈھلال پاک آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہیں کریں گے. تو بہرحال میرے آقا کے غلاموں اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، ہمیں پکا سچا حضور کا غلام اور نوکر بنائے. اللہ تعالیٰ میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ میں سے کتنے بندوں کو میری بات سمجھ آئی؟ سب کو سمجھ آئی؟ اچھا جی، آج حضور ڈڈھلال پاک رحمت اللہ علیہ کو خوش کرنے کے لیے
یہ تنقید نہیں ہوگی۔ کون سا ایسا نیک بندہ ہے جو کھڑا ہو کے اعلان کرتے مرشد کریم حضور رسالی زماں رضی دورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ان کے صحبزادوں کی خیر فرمائے۔ میرے مرشد کریم جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت صحبزادہ حضرت علامہ پیر سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب دام ظلہ العالی، ان کی بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور ان کے برادر مکرم تشریف لا رہے ہیں ہمارے پیر صاحب، وہ بھی انشاءاللہ اپنے خطاب لاجواب سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔